अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त ड्रोन टीवी देख रहे हैं। आज हम सोच रहे थे कि बात करें ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो सड़कें हैं उसकी ज़रा की अमवात हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं। एक दिन कबल जो बेला में वाक़या हुआ जिसमें 40 के करीब लोग जाँ बहक हुए थे। ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी होते रहे हैं। इस पे अपनी राय रखेंगे कि वजूहात क्या हैं, क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार बेसिकली कौन है। और दूसरे मौजू पे चलते आखिर में ये हम आपको बताएंगे कि कुछ दिन पहले जो हमारे आरिफ जान मोहम्मद हसनी हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, MP हैं, उन्होंने बलूचिस्तान में गवर्नर राज का मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से। ये दो मौज़ूआत हैं, लेकिन हमारा बॉटम लाइन जो है वो हादसे पर है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है और अब घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, ये जो बदकिस्मत बस थी, बदकिस्मत हम हमेशा जो भी हादसा होता है हम कहते हैं जी बस बदकिस्मत थी, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारे लोग बदकिस्मत हैं कि वो इस तरह के हादसात का शिकार होती हैं। एक बहुत बड़ा डिमांड है बलूचिस्तान के अवाम का मरकज़ी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, कि वो चाहते हैं कि कोयटा से कराची तक के जो रोड है इसको डबल वे किया जाए, यानी दो रवैया किया जाए। ज़्यादातर आवाम की राय है कि शायद ये जो हादसात हो रहे हैं वो या एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रोड की चौड़े होने की वजह से, पतले होने की वजह से, सिंगल होने की वजह से हैं। एक वजह हो सकती है हादसात की, इसमें दो राय नहीं है। इसमें सबको इत्तेफाक है कि ये रोड बनना चाहिए। जिस तरह के CPEC से के बाद सिंध और पंजाब में और KPK में जो मोटरवेज़ बने थे, तो बलूचिस्तान का भी हक बनता है एक दो मोटरवेज़ उसके बने, कम से कम बेहतर हाईवेज़ तो कम से कम बने। एक मुतालबा है आवाम का, हमारा भी है, सब का, जो बलूचिस्तान में रहते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, जो बलूचिस्तानी हैं, उनका एक बुनियादी एक मुतालबा है। ये मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इसको कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या वजह सिर्फ एक ही है जो सिंगल रोड होने की वजह से है? क्योंकि कोयटा कराची लिंक कहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान का वाहिद बड़ा रूट है। इस तरह तो मकरान की भी का रूट भी है, जैकमाबाद रूट भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल की जाती है वो कोयटा कराची के ज़रिए की जाती है और सबसे ज़्यादा रश रहता है। और इसके अलावा आबादियाँ भी पड़ती हैं, मस्तुंग है, मुंगचर है, कल्लात है, सूरा, फिर खुजदार, वर्ड, बेला, हब तक आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, रश भी ज़्यादा है ज़ाहिर है। तो ये असद एक वजह अगर आप देखें, थोड़ा उस पर एनालाइज करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर बहुत से लोगों से मैं पूछता रहा हूँ, मालूमात लेने की कोशिश की है कि जी ये हादसात क्यों होते हैं। एक तो वजह जो मैं आम लोग समझते हैं कि सिंगल रोड होने की वजह से, ठीक है, वो है। दूसरी वजह ओवर स्पीडिंग है। इस पे भी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ओवर स्पीडिंग की जाती है बसेस की, और उस वजह से भी, और सबसे मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जो वजह है वो ओवर स्पीडिंग की है। देखें, आप बहुत से बसेस को आप एक दिन बैठें, ये जो कोयटा और कराची शायरा है, कहीं पे आप बैठ के आप उसका एनालाइज कर लें, आपको बसेस बिल्कुल गोली की स्पीड की तरह आपको चलते हुए नज़र आते हैं। अगर कोई आम मुसाफिर अपने ज़ाती गाड़ियों में जा रहा हो तो दूर से जब उनको बसेस नज़र आती है ना, कोयटा कराची वाली, वो एक बार गाड़ी बिल्कुल साइड पे पकड़ लेती हैं, अपनी स्पीड कम कर देते हैं और आपस में भी बात करते हैं जी बसेस से बच के रहना चाहिए, बड़े स्पीड जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो ड्राइवरों की जो मेंटालिटी है ना, ये एक वजह है कि वो समझते हैं कि जी एक तो रेसबाजी इनकी चलती है, दूसरा आपस में इनकी शर्त शराइत होती है, शर्त लगाते हैं कि जी मैंने 8 घंटे में कोयटा से कराची पहुंचना है, तो फिर ज़ाहिर और स्पीडिंग होती है। ये जो बस जो अभी हुआ है, मिल्लत कंपनी है शायद, वो पिशीन से निकली थी और वो कराची के लिए जा रही थी। जो बेला में उसका हादसा हुआ है, उसमें देखें लोग एक व्हाट्सएप
کال آئی ہے، شاید نوٹ آئی ہے، وائس آئی ہے، ایک مسافر کا بچہ ہے چھوٹا، تقریباً کوئی 18-20 سال کا بچہ ہے، وہ اپنے بھائی کو واٹس ایپ کے ذریعے ایک میسج دے رہا ہے کہ جی بس جو ہے انتہا درجے کی جو ہے وہ اوور اسپیڈنگ ہو رہی ہے اس کی، اور ڈرائیور کو مسافر بار بار سے التجا کر رہے ہیں کہ اسپیڈ تھوڑا کم کر لیں، لیکن ڈرائیور اسپیڈ کم کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ یہ بھی آئی ہے، جو اطلاعات یہ آئی ہے، رپورٹ نہیں اطلاعات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بس جانے مطلب کراچی روانہ ہونے سے پہلے مالکان کو بتایا گیا کہ جی فزیکلی یہ بس سیٹ نہیں ہے، یہ سفر نہیں کر سکتا ہے، ٹیکنیکلی کچھ پرابلمز ہیں بس کے اندر، لیکن مالکان نے بولا کوئی ایشو نہیں ہے جی، یہ بس چلیں کراچی پہنچ سکتے ہیں، پہیے تو لگے، انجن ہے، بس ٹھیک ہے، چلی جائے گی گاڑی، آپ لے کے جاؤ۔ تو ایک یہ وجہ، جو مالکان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹرپ نہیں لگتی اس بس کی، اس میں جو منافع مالکان کو ملنا تھا وہ نہیں ملتی، تو جو ٹکٹ خریدے گئے ہیں، جو پیسے مالکان کے جیب میں آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی جیسے تیسے جیسا بھی ہے، بس ابھی جب ٹکٹ لوگوں نے لیے 40-50 لوگ ہیں، ظاہر ہے اگر 2-2 ہزار بھی لگا لیں تو 1 لاکھ روپے تو بن گئے اس کے، تو 1 لاکھ روپے ظاہر ہے موت آتی ہے پھر ریٹرن کرتے ہوئے یا نئی بس لاتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی، پیسے ہمارے جیب میں آئیں، باقی 40-50 لوگ جتنے بھی ہیں ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا سو ہو گیا، اور ہو گیا، یہ جو واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے بتایا گیا جی ہونا ہے، وہ ہو گیا۔ ڈرائیور کی غلطی یہ ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ جی اوور اسپیڈنگ نہیں، مسافر کہہ رہے ہیں اس کو کہ نہیں کرنی ہے، اس نے بات نہیں مانی۔ یہ مینٹلٹی کی بات ہے، ایک مالکان کی لالچ کی، اور دوسرا یہ جو ڈرائیور ہیں ان کی۔ ابھی 8 گھنٹے میں آپ کراچی پہنچے ہیں، 10 گھنٹے میں پہنچے ہیں، 12 گھنٹے میں پہنچنے، فرق کیا پڑنا ہے؟ 4 گھنٹے آپ لیٹ پہنچیں گے، کم سے کم صحیح سلامت تو پہنچیں گے، چلیں ٹھیک ہے، انسان ہے، ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے، جو لکھی ہوئی ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلمان کی جی اس نے مرنا ہے، لیکن یہ موت جس طرح کی، مطلب ایک خاندان کے 6 لوگ اس حادثے کا شکار ہو گیا، ان کی لاشیں نہیں پہچانی جا رہی ہیں، 41 لاشیں ہیں، ان میں سے ایک لاش بھی نہیں پہچانی جا رہی ہے کہ جو لواحقین ہیں وہ کس کرب میں مبتلا ہیں، کہ وہ کوئٹہ سے نکلے ہیں کراچی کے لیے، اور بس یہی ہے، اب بھی ان کو لاشیں دکھائی جا رہی ہیں، وہ لاشیں پہچان نہیں پا رہے ہیں، کوئلہ بن چکے ہیں، ظاہر کوئلہ ہی انہوں نے اٹھا کے جا کے دفنانا ہے۔ ابھی لواحقین کو اس حد تک وہ ظاہر ہے کہ وہ کنفرم نہیں ہے کہ جی یہ ڈیڈ باڈی جو پڑی ہے یہ میرا جو ہے عزیز ہے اس کا ہے یا کسی اور کا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے پھر ایک ڈی این اے آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے سیمپل لینے پڑیں گے، پھر جا کے پہچان ہوگی، کہ اس کے بھی چانسز، اس لیے میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب 2014 کی شاید کا واقعہ ہے، اسی لس بیلا کے اندر ایک ہوٹل کے قریب سامنے ایک بس کھڑی تھی، تو وہاں پہ دھماکہ ہو گیا بس کے اندر، اور جو مسافر تھے اس میں بھی تقریباً اتنے ہی لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ بعد میں جب اس کی رپورٹ آئی تو بتایا گیا کہ جی وہ چونکہ مکران روٹ کی بس تھی، پھر رپورٹ یہ سامنے آئی کہ جی بس کے اندر ہزاروں لیٹر جو ہے وہ پیٹرول بھری ہوئی تھی، تو جیسے ہی شاید کسی نے سگریٹ سلگا دیا یا بس کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ ہوئی تو وہ بس بلاسٹ ہو گیا، اور ان کی بھی لاشیں مطلب سلامت نہیں تھی، وہ بھی کوئلہ بن چکے تھے، ان میں بھی چھوٹے معصوم بچے بھی شامل تھے، خواتین شامل تھے، ظاہر ہے کہ وہ اس ٹائم پہ بھی ایک ہی خاندان کی کوئی 3-4 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ اس واقعے میں بھی ایسا ہے۔ ابھی ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ کراچی سے میں نے اپنی فیملی بائی روڈ جب وہ نکلے تو جب تک وہ کوئٹہ نہیں پہنچے کہتے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں ہر 10-15 منٹ آدھے گھنٹے جب نیٹ ورک آ جاتی میں رابطہ کرتا کوئی صحیح سلامت ہو پہنچے، مطلب یہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں ان کے جو لواحقین ہیں وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اس ٹائم۔ جب یہ حالات اس طرح ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں میں خوف اور ڈر جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا ایک بات، ابھی اس کی ظاہر ہے کہ رپورٹ تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اطلاعات جو معلومات ابھی آ رہی ہیں، ذرا کنفرم اس کو ہم نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کی رائے ہے، معلومات ہیں وہ ہیں۔ ابھی فیصل ایدھی جو ہے ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، ان کے بقول
کہ ہزاروں لیٹر جو ہے پیٹرول اس میں وہ گاڑی کے اندر موجود تھی، تو یہ بلاسٹ ہوا۔ ظاہر کہ پیٹرول تھے اس میں، کوئی وہی ہے نا، کوئی حادثہ ایک دم تو نہیں ہوتا ہے، کوئی شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ جو ہیٹر لگاتے ہیں بس کے اندر سردیوں میں، تو اس کی وجہ سے، اس کی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے اس سے بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے، یا گرنے کے بعد بھی وہ جو ہیٹر چل رہا ہوگا شاید ہے، یا بس کے اندر جو ہے کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہو، اس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہو۔ اگر بس کا حلیہ آپ دیکھیں، آپ کو ایسا سمجھ آئے گا کہ اس میں کسی نے کوئی بم رکھا ہوگا، اس کو بم سے اڑا دیا ہوگا۔ بس کی اگر آپ حالت دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ پھر حادثہ دیکھیں، ایک تو یہ حادثہ ہے گاڑی الٹ گئی، چلیں ٹھیک ہے، کچھ زخمی ہو گئے ہیں، کچھ فوت ہو گئے ہیں وغیرہ۔ اس بس کا اگر آپ حلیہ دیکھیں، وہ کوئی بہت بڑا موڑ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو راؤنڈ اباؤٹ ٹائپ کا، تو وہاں سے جب وہ گاڑی مڑی ہے، جو ابھی تک اطلاعات ہیں، تو وہ بے قابو ہوئی ہے، تو جا کے سامنے ایک کھمبے سے ٹکرایا ہے، تو کھمبے سے ٹکراتے ہوئے نیچے پل کے نیچے جا کے الٹی جو ہے وہ گری ہے، مطلب اس کے پہیے اوپر ہیں، باڈی نیچے ہے۔ اگر بلاسٹ نہ بھی ہوتا تو اتنے لوگ بچنا تو مشکل تھا نا لوگوں کا، اگر یوں بچ جا کے جو ہے الٹی جا کے وہ گر جائے گی، باڈی اس کے نیچے ہے اور پہیے اس کے اوپر ہے، تب بھی لوگوں کے جو ہے اگر کچھ بچ بھی جاتے تو معذور ہی ہونے تھے نا۔ تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان کا RTA کے نام سے، موٹی موٹی وہ تنخواہیں لیتی ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ حادثات ہوتے تھے تو ان کے بقول کہ ہم نے بسز کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے کوئٹہ میں بیٹھ کے ہم واچ کرتے ہیں، اگر ان کی اوور اسپیڈ ہوتی ہے ہم اسی اسپاٹ پہ اس کو روک دیتے ہیں، تو اس کو آگے نہیں جانے دیتے، ہم مالکان کو جرمانہ بھی کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بھی تو پھر کدھر گئے اتنے بڑے آپ نے دعوے کیے، جب یہ بسز اوور اسپیڈ ہو رہے ہیں تو کدھر گیا آپ کا مانیٹرنگ سسٹم؟ آپ تو کہہ رہے تھے نا بسز کے اندر کیمرے لگے ہیں، اس کو ہم نے کوئٹہ میں ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ بس کتنی اسپیڈ میں جا رہے ہیں۔ دعوے تو بہت بڑے کیے گئے نا جب یہ حادثات ہوئے تھے پچھلے اتوار میں، تو ہم نے بھی یقین کر لیا جی چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا بہت حکومت جو ہے وہ جاگ گئی ہے، تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بندوبست کیا ہوگا۔ تو آپ مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور بسز کی اوور اسپیڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو پھر یہ حادثات کیسے پیش آتے ہیں؟ تو اس کا مطلب آپ ایسے ہاتھ درے بیٹھے ہوئے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، صرف دعوے کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ہر چیز پہ دعوے ہیں، ترقی کی بات کریں جی اس میں بھی دعوے آ جاتے ہیں، کوئی اور بات کریں بس دعوے ہی دعوے، اور دعووں میں پولیٹیشن سے مطلب آپ کی بیوروکریسی دعووں پر ہی زندے ہیں۔ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد مذمت کر کے جو ہے پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی اس کا ظاہر کہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ ابھی اس میں بھی RTA ہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے 5 رکنی شاید کوئی کمیٹی بنائی ہے کہ ہم جا کے جو ہے اس کی تحقیقات کریں گے کہ کیا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے تحقیقات کر لیں، جو بھی اس کا رزلٹ ہے رپورٹ کا وہ بھی آپ دیں گے، لیکن کیا آپ کے پاس یہ جو پہلے آپ نے دعوے کیے کہ جی ہم مانیٹر کر رہے ہیں وغیرہ، اس بارے میں کیا پالیسی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کیا کریں گے؟ چلو رپورٹ بھی آپ کے پاس آ گئی، کچھ دنوں کے بعد پھر اس طرح کا ایک واقعہ سامنے آئے گا، پھر آپ ایک کمیٹی بنائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے جی اس کی یہ ذمہ دار تھا، فلانا ذمہ دار تھا، ڈرائیور ذمہ دار تھا، یہ دعوے کریں گے، 1-2 دن میڈیا میں خبریں آئیں گی، اس کے بعد آپ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا انہوں نے کہ جی وہ جو مالکان ہیں، شاید ایک کا نام منظور ہے، دوسرے کا نام ظہور ہے، بھائی ہیں جو بھی ہیں ملت کمپنی کے، ان کے خلاف FIR درج کیے، میں کہتا ہوں بڑا ٹھیک زبردست درج کیے، لیکن سزا ملنی چاہیے پھر، کیونکہ ادھر مافیاز ہیں نا، ٹرانسپورٹر بھی مافیاز ہیں، آپ کے یونین ہیں وہ بھی مافیاز ہیں، وہ کیا اپنے بندے کو قانون کے گرفت میں آنے چھوڑیں گے آپ کو؟ یا آپ اتنے طاقتور ہیں، مضبوط ہیں کہ آپ نے جس کے خلاف FIR کی ہے اور اس کو آپ سزا بھی دلا سکیں؟ یقین مانیں ان 2 بندوں کو بھی سزا ہو جائے نا، ان 2 بندوں کو، تو پھر اگلا مالک سوچے گا ضرور، جب اس کو فون آئے گا نا ڈرائیور سے کہ جی گاڑی کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے، وہ آگے نہیں جا سکتی، اس میں فالٹ ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ جیسے تیسے آپ اس کو کراچی کے لیے روانہ کر دیں، اگر ان 2 بندوں کو بھی سزا ہو جائے۔ لیکن مجھ سمیت شاید بہت سے لوگ
ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی ہوگی یا کوئی سزا ہوگی. ہوں گے 1-2 دن گرفتار ہوں گے, اگلے دن ضمانت ہو جائے گی, وہی کاروبار وہی دھندا دوبارہ شروع ہو جائے گا. پھر وہی لوگوں کے جو ہے یہ حادثات, اس طرح کے حادثات پھر آپ کو پیش آتے رہیں گے. ایک بسز کی فزیکل جو آپ کی جانچ کرنی چاہیے کہ بسز آپ کو پورا ابھی کام کرنا پڑے گا. یہی بس اڈے یہاں سے جب گاڑیاں نکلتی ہیں تو اس سے پہلے کم سے کم آپ کے 2-4 لوگوں پہلے بسز کی فٹنس چیک کر لیں, پھر اس کو مانیٹر کر لیں کہ کس اسپیڈ میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈرائیور حضرات ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, زیادہ تر نشہ کرتے ہیں, ان کی فٹنس کی بھی آپ کو پھر آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ یار ڈرائیور مطلب ہوش حواس میں ہے, فزیکلی ٹھیک ہے. ابھی وہ ڈرائیور بس نکالنے سے پہلے جا کے اپنے کمرے میں 4 پوا لگا لے گا چرس کا, پھر اس کو تو لوگ چیخ پکار کے بولیں گے جی آپ اوور اسپیڈ کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اوور اسپیڈ کیا ہوتی ہے. تو ایک بھی یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے نا. ایک عوام تو اس پہ ذرا عوام چیخ پکار کر سکتی ہے. تو پھر یہ آپ اندازہ لگا لیں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ایک موالی کو ڈرائیور اسٹرنگ پہ بٹھایا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے اور کہ بندہ کس حال میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ادھر کیا مطلب کرائٹیریا کیا ہے جب آپ ظاہر ہے کہ ایک 50-60 لوگوں کی زندگی ایک بندے کے حوالے کر دیتے ہیں, اسٹرنگ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کرائٹیریا کیا ہے ڈرائیور رکھنے کا؟ کیا اس کا فزیکل کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, مینٹلی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایک بندے کلینڈر بنا ہوا ہے, وہ آہستہ آہستہ گاڑی سیکھ جائے گا تو اسٹرنگ پہ بیٹھ جائے گا, کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی, کرائٹیریا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے مطلب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں نا. تو بھائی جی یہ بڑا زبردست استاد ہے, یہ فلانا استاد ہے, بس وہ گاڑی لے کے اس کا کوئی مطلب کرائٹیریا آپ کے پاس نہیں ہے کہ کس کو آپ نے بھرتی کرنا ہے ایز اے ڈرائیور. ایک عام بندہ اپنی سنگل گاڑی چلا لیتا ہے, چلیں اس کے لیے تو لائسنس بھی ہے, آپ کو جو ہے ٹریفک کے رول بھی فالو کرنے ہوں گے, آپ کو بہت ساری چیزیں جب آپ شہر میں گھومتے ہیں نا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہر دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے. تو ڈرائیورس کے پاس کیا ہے, ایک وہ لائسنس لے لیتے ہیں کہ جی میں ڈرائیور ہوں اور ایوی گاڑی میں چلا سکتا ہوں, بس آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی ہاں بس آپ ابھی گاڑی چلا لیں. اس کی بھی کوئی مینٹلی اس کا چیک اپ ہونا چاہیے, اس کی فزیکل چیک اپ ہونا چاہیے, اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. ایسے بھی ڈرائیور ہیں جو 20 سال کی عمر سے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, 60-70 سال تک پہنچتے ہیں, وہ بھی ڈرائیور ہیں. تو انسان مطلب کب تک مطلب میں نے پہلا یہ میرے خیال میں شعبہ ہے جس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. لوگ خود والنٹیرلی کہتے ہیں جی ابھی میں گاڑی نہیں چلا سکتا یا میں تک گیا ہوں ابھی. ایک یہ دوسرے ایک اہم بات میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. یہ جو چھوٹی گاڑی ہے نا, جو ٹیکسی آپ یہاں سے کراچی کے لیے اسلام آباد کے لیے جو ہائر کرتے ہیں نا, میں خود ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. تو ڈرائیور نے جب ہمیں اٹھایا, جب ہم نے اس کا حلیہ دیکھا, ایسے لگا کہ یہ رات بھر سویا نہیں ہے بندہ, جوان لڑکا تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی کوئی مسئلہ ہے, کوئی مطلب بیماری ہے, کوئی مطلب جسم میں کوئی درد ہے, کوئی کہتے نہیں جی کچھ نہیں ہے. ہم آدھے راستے میں گئے جہاں پہ ہمیں کھانا تھا, وہاں ہم بیٹھے, کھانا کھایا. ابھی واپس ہم نے آگے سفر کرنا ہے, ہم نے دیکھا جی ڈرائیور نظر نہیں آ رہا ہے. کافی دیر بیٹھے رہے, کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے بعد ڈرائیور آیا. تو آنکھیں لال, بالکل ایسا, بالکل فزیکلی بالکل ایسے, مطلب آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو کسی نے مار کے ابھی چھوڑ دیا ہو. اس سے پوچھا جی مسئلہ کیا ہے؟ کہتے سر میں کل کراچی سے نکلا ہوں, کل دن کو کوئٹہ پہنچا ہوں, پھر رات کو میں نے گاڑی اٹھائی ہے, میں گیا ہوں کراچی. یہ تیسرا ٹرپ ہے, میں ٹوٹل 48 گھنٹے میں نے 3 گھنٹے میں سویا ہوں. 3 گھنٹے 48 گھنٹے میں. اب ابھی اندازہ لگا لیں. ہم نے ان کو کہا جب یہ مسئلہ تھا تو کوئٹہ میں ہمیں بتا دیتے کہ بھئی آپ جا کے سو لیتے, 2-4 گھنٹہ آپ ریسٹ کر لیتے, ہم بھی انتظار کر لیتے یا کوئی اور گاڑی پکڑ کے چلے جاتے. اس نے کہا میں نے جس ٹائم مجھے فون آیا کمپنی کی جانب سے, جی آپ نے دوبارہ کراچی جانا ہے,
تو میں نے کہا میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے پہنچا ہوں، ابھی میں نہیں جا سکتا دوبارہ، کوئی اور ڈرائیور ہائر کریں۔ انہوں نے کہا کوئی اور ڈرائیور نہیں ہے، آپ دوبارہ جاؤ گے، یہ مسافر ہیں، ان کو لے کے آپ کراچی جاؤ گے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں اس حد تک جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہو چکے ہیں جو ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالکان ہیں، اس حد تک۔ اور پیچھے چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے، اور وہ ڈرائیور کی ظاہر کی مزدوری ہے اس کا، وہ اس نے تو کرنا ہے، نوکری ہے، وہ کہنا میں نے کرنا ہے، جب مرنا ہے تو 4 کو لے کے میں مروں۔ اسی طرح بس ڈرائیورز کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اللہ کرے وہ یہ جو رپورٹ آئے گی، وہ جو مالکان ہیں جن کے خلاف FIR ہوا ہے ان کو سزا ملے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جلد سے جلد DNA ہو، تاکہ یہ لوگ اپنے پیاروں کو جو ہے دفنا کر، ان کے راگ دفنا کر، ان کو تسلی تو ہو، 1-2 دن کے لیے وہ شوق تو منا سکے، یہ کر لیں۔ آخری سیگمنٹ میں چھوٹا سا سیگمنٹ ہے، اس میں آتے ہیں، وہ یہ کہ عارف جان محمد حسنی جو ہے ہمارے سابق صوبائی وزیر ہیں اور ابھی MPA بھی ہیں، انہوں نے ایک سوشل میڈیا میں ایک پیغام دیا ہے، مطلب ایک اپیل کی ہے وفاقی حکومت سے۔ انہوں نے کہا جی چاگی کے جو ہے مطلب حالات خراب ہیں، وہاں پہ جو ہے رشوت ہے، فلانا ہے، یہ کوئی کام نہیں ہو رہا، ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے اپنے حلقے کا رونا دھونا کیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت کو بلوچستان میں گورنر راج لگانا چاہیے۔ یہ ایک سیاستدان کا مطالبہ ہے، آپ اندازہ لگا لیں، سیاستدان کا، جو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں سے جا کے ووٹ لے کے آتے ہیں۔ کیا یہ آئینی ایک مطالبہ ہے کسی عام بندے کا؟ سیاستدان چھوڑ دیں، ایسے جرنلسٹ میں کہوں کہ جی ادھر گورنر راج لگا لیں، کہ یہ میرا کوئی مطلب جمہوری مطالبہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کہوں ماشاء اللہ لگا دو، جیسے شیخ رشید کہتے ہیں جی ماشاء اللہ لگاؤ، یہ کرو، فلانا کرو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی گورنر راج لگا لو۔ کسی سیاستدان سے ایکسپیکٹیشن یا ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ سیاستدان نہیں ہے میرے نظر میں، کیونکہ وہ جمہور کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا۔ ممکن ہے چاغی میں اس کے حلقے میں بہت سارے مسائل اس کو درپیش ہوں، اس کو اگنور کیا جا رہا، اس کو فنڈ نہیں دیا جا رہا، بہت کچھ ہو رہا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گورنر راج کا مطالبہ کریں، مطلب ایک غیر جمہوری مطالبہ کریں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کہ جام صاحب کے دور میں آپ تو سیکنڈ CM تھے، ڈپٹی CM، آپ کے بارے میں تو یہ تھا، پورا رکشا ڈویژن آپ کے حوالے تھا۔ تو اس ٹائم آپ نے نہیں سوچا جی جو میں کر رہا ہوں رکشا ڈویژن میں اور بھی MPAs ہیں، اور لوگوں کے بھی ظاہر ہے کہ معاملات ہیں، اس کو ہم صحیح کر لیں۔ اس ٹائم تو آپ پورا وہ واشک سے لے کر نوشکی تک آل آپ ڈپٹی CM تھے، بلکہ رکشا ڈویژن کے CM تھے۔ تو ابھی ظاہر ہے جو آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا، آپ کے ظاہر ہے ادھر تو جمہوری رویہ تو ہے نہیں نا، انتقام ہے، میں مانتے ہیں۔ تو جو آپ کے مخالف ہیں انہوں نے آپ کو تنگ کر کے رکھا ہے، تو پھر کس منہ سے کل چلیں ٹھیک ہے گورنر راج لگ گیا، چار ہوں گے، کس منہ سے مطلب آپ جائیں گے دوبارہ الیکشن فائٹ کریں گے؟ پبلک کے اندر کیسے جائیں گے؟ جمہوریت کی بات کیسے کریں گے؟ تو یہ ہمارے ہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں روایتی لوگ ہوتے ہیں، جو روایتی لوگ جن کو جو ہے بس کیا کہتے ہیں، بس سیٹ ٹکٹ دے دی گئی، ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، کہیں سے اسٹیبلشمنٹ نے پش کر لیا، آپ الیکشن جیت گئے۔ سیاستدان تو ایسا نہیں ہوتا نا، سیاستدان ایسا مطالبہ تو کیا ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ روایتی لوگ ہیں، آتے ہیں، نئے نئے چہرے ہیں، کچھ کا ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات فٹ ہو جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، پھر جب تھوڑا بہت سیاست کے اندر ان کو تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے ان پہ، پھر وہ غیر جمہوری مطالبہ کر دیتے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔